जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के और फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं और जीटीवी के ब्यूरो चीफ हैं। मतीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेयर कमर चीमा साहब, आपके साथ बैठ के बात करने के मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बड़ी मेहरबानी सर। सर, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज अगले महीने होनी थी, उस बल्कि इसी महीने होनी है, उसको पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं, स्टार टीवी और सोनी टीवी, उन्होंने राइट्स ले लिए। सर, आप फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्ली ली है कि क्रिकेट को भी कश्मीर से लिंक कर दिया है, आप इसको क्या एक मुनासिब चीज समझते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये कैबिनेट और सरकार क्या कर रही है इस वक्त? जी कमर चीमा साहब, इंतहाई अहम सवाल है आपका। और बिल्कुल हम ये समझते हैं कि देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि कश्मीर का मुद्दा 70 बरस से तो पड़ा हुआ है। 70 बरस से आपके हॉकी के मैचेस भी हो रहे थे, आपके क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे थे, आपके लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल्स भी हो रहे थे। तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं ये मामला उठाया कि जी कश्मीर का मुद्दा है, तो दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म भी मिलते रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ भी मनमोहन सिंह के साथ मिलते रहे। तो उस वक्त तो ये बात सामने नहीं आई कि जी कश्मीर का मुद्दा है, बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। कश्मीर का मुद्दा है तो किसी किस्म का लिटरेचर फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, आर्ट फेस्टिवल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुद्दा ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मामला अपनी जगह पे है। 5 अगस्त का मामला हो या उससे पहले की सूरत हाल कश्मीर के अंदर की हो, आर्ट, कल्चर, इल्म, अदब, सहाफ़ी, मीडिया, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग्स, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जानने में मदद मिलती है। स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी अब होने जा रही है, ये एक छोटा सा मामला था। इसमें मुझे ये बताएं कि अगर कैबिनेट उसकी मंजूरी दे देती तो इसका कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई फॉल आउट या कोई नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं पड़ना था। कश्मीर का ना तो स्टेटस चेंज होना था, ना उसकी इंडियन कंपनी के साथ अगर पीटीवी को अलाउ कर देते कि वो राइट्स ले लेता, तो इससे कोई आपकी खारजा पॉलिसी में 90 दर्जे का यू टर्न नहीं आ जाना था, या आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ जानी थी। जहां पर सीआईए के चीफ पाकिस्तान का दौरा करके चले जाते हैं, मामलात को बजाय जो है वो ओपन करने के, चीजें सीक्रेट होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को और इंग्लैंड के साथ कमर चीमा साहब जो सीरीज होती है लोग बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। और ये राइट्स आपने सही कहा कि जो दो इंडियन टीवी कंपनीज हैं साउथ एशिया के लिए उन्होंने पक्के रिजर्व कर लिए हुए हैं। अगर किसी किस्म की इधर उधर से कहीं कार्रवाई करके जाते हैं तो वो फिर यकीनी तौर पे मामलात जो है वो गड़बड़ होंगे, वो मामलात गड़बड़ होंगे। और अब लेकिन इसके अंदर एक और पहलू है। अब सुनिएगा कि सरकारी टीवी को तो उन्होंने मना कर दिया कि राइट्स खरीदने से। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के ही प्राइवेट सेक्टर में कुछ टीवी नेटवर्क जो हैं वो इंडिया की उस कंपनी से राइट्स खरीदेंगे और पीटीवी फिर उनसे इस्तेमाल करेगा, लेगा। ये बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया है, ये पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के बाज मीडिया हाउसेस को बेनिफिट देने के लिए, चूंकि आपको पता है ये अरबों रुपए की खेल है। एक राइट्स की जब आप लेते हैं किसी सीरीज के दिखाने के लिए, तो उसमें अरबों और खरबों इन्वॉल्व होते हैं। तो इधर से तो पीटीवी को मना कर दिया जाएगा चूंकि सरकारी टीवी है। अब कोई प्राइवेट टीवी कहेगा कहेगा जी ठीक है, प्राइवेट टीवी या प्राइवेट टीवी कंपनी कोई भी कर ले, कलंदर वाले कर लें, फलाने कर लें। ये बुनियादी तौर पे पीटीवी से उधर चीज हटा के ये खान की गवर्नमेंट के अंदर इस किस्म की बेशुमार चीजें आ रही हैं। एक तरफ वाजिद जिया को हटा रहे हैं चूंकि उसने आपकी डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया था, दूसरी तरफ पीटीवी को हटा के आप प्राइवेट सेक्टर, अभी आप देखिएगा अगले हफ्ते हफ्ते 10 दिन के अंदर किसी प्राइवेट टीवी ने और किसी और मीडिया कंपनी ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना है। चूंकि ये हो ही नहीं सकता अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो आप कैसे दिखाएंगे ये सीरीज पाकिस्तानी व्यूवर्स को? तो पाकिस्तानी व्यूवर्स को देखना ही देखना है। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। चूंकि जो चीज खरीदी जा चुकी है वो खरीदी जा चुकी है।
اب وہ اس کو آگے مزید سیل کریں گے. آیا وہ پی ٹی وی خریدتا ہے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی اور ٹی وی خریدتا ہے. دو چیزیں کہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے, آرٹ کی ڈپلومیسی ہے, کلچر کی ہے, سپورٹس کی ہے, میڈیا کی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں, ان کو ان پولیٹیکل ایشوز کی وجہ کے اوپر بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. اب آپ دیکھیں بڑے عرصے سے نہ ہمارے انڈیا پاکستان کے رائٹرز مل رہے ہیں, نہ کسی قسم کا کلچرل ڈائلاگ ہو رہا ہے, نہ کسی قسم کے کوئی روابط ہی نہیں ہے, ایکسپٹ وہ جو کرتارپور راہداری والا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی اس وقت انڈیا نے وہ روک دیے ہوئے ہیں. تو جب آپ کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہی نہیں ہوں گے, اور چیمہ صاحب یہ جو ایک سیریز ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی سیریز ہونے جا رہی ہے, آئندہ فیوچر میں ادھر بھی سیریز ہوگی, تو اس کے لیے بھی بڑی تعداد میں پاکستانی صحافی جائیں گے. تو انڈیا اور پاکستان کا تو سپورٹس کے اوپر جو میچ ہوتا ہے وہ تو ایک اس کے اندر پوری دونوں قومیں انوالو ہوتی ہیں. تو یہ تو پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہے, اور اس کو بھی یقینی طور پہ دونوں ملکوں کے جو کروڑوں عوام ہے وہ دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈیل فیئر ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی چھپی ہوئی چیز ہے, کوئی سیکرٹ چیز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ دینا تھا تو پی ٹی وی کو روک دیا گیا, تو میں یہی سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے, شفاف رکھنا چاہیے, اور کھیل, آرٹ, ادب, ثقافت, میڈیا, صحافت, ایکیڈیمیا, ان کو ان پولیٹیکل ایشوز پہ بھینٹ نہیں چڑھنے دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, آپ نے بالکل اس کو بڑا مناسب انداز سے بتایا. اچھا یہی بات ہے متین حیدر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پچھلے 15-20 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی جو لیڈران تھے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کا سہارا لیتے رہے, لیکن عمران خان صاحب کی سمجھ لوگوں کو نہیں آ رہی کہ یہ ہر دن ہاک ہوتے جا رہے ہیں, سخت لائن لیتے جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر اور انڈیا کے اوپر. کرکٹ ڈپلومیسی ہم نے دیکھی, ہم نے شرائن ڈپلومیسی دیکھی, ہمیں پتا چلا جی پبلک ڈپلومیسی ہوتی رہی, اور جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑا کام کرتی رہی اس حوالے سے کہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کرتے رہے. اگر ابھی عمران خان صاحب نے یہ کرکٹ کا جو ایک میدان میں ہمیں جو انڈین ٹی وی کے سے رائٹس لینے تھے, حالانکہ انڈیا کا ٹی وی پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ نے تو بین کیا ہوا ہے, لیکن ہم تو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں, پوری دنیا کے چینلز الاؤ ہیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہمیں انڈیا سے ویکسین تو لے لینی چاہیے, ریبیز کی جو ہے سانپ کاٹنے کی اور باقی چیزوں کی, لیکن ہمیں ٹی وی نہیں دکھانا چاہیے. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے متین حیدر صاحب؟ جی چیمہ صاحب, بہت جسے کہتے ہیں آپ کا اسٹریٹجک نوعیت کا سوال ہے, بہت اعلیٰ ماشاءاللہ آپ نے یہ سوال پوچھا. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جائے گا. دیکھیے ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں, سیز فائر ایگریمنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر آپ کمٹمنٹ دے رہے ہیں. جب آپ امن کی بات کر رہے ہیں تو امن کے ساتھ تو یہ چیز بھی جڑی ہوئی ہے جو آپ نے کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی. اگر ہماری قومی سلامتی کے اعلیٰ ترین عہدیدار جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کی مدد سے یا ان کے تعاون سے ملتے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں چیزیں طے کی جاتی ہیں, پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کرتے ہیں, تو آپ نے پی سی کی تو بات کی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر پیس آنا چاہیے. تو یہی چیز تو کرکٹ ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ کرکٹ سیریز ہندوستان کے اندر ہو, چاہے کسی انڈین کمپنی سے رائٹ لینے کا معاملہ ہو. یہ چھوٹی سی بات تھی اور اس سے پاکستان کے لوگوں کو ایک تفریح ملنی تھی, یعنی انہوں نے میچ دیکھنے تھے. اب ساتھ وزیر اطلاعات نے یہ کہہ دیا کہ کروڑوں روپے کا جو نقصان ہوگا وہ پی سی بی اور پاکستان ٹیلی ویژن, بھائی اس کو نقصان کو نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کی وضاحت کریں کہ کیوں اس کو روکا گیا, فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. بالکل آپ کے نقطے سے اور مدعے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ اور یہ چیز ہے یہ پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جائے گی. اس وقت بھی ہندوستان کی فلم پاکستان سے آگے, انڈیا کا میڈیا پاکستان سے آگے, انڈیا کا ٹیلی میڈیسن سسٹم پاکستان سے آگے, ان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ سلیکان ویلی میں چھائی ہوئی ہے, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. ہمیں یقینی طور پہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہندوستان سے بہت پیچھے ہیں, لیکن ہمیں ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم جیلسی میں نہیں, ہمیں ان سے کمپیٹ کرنا ہے.
تو اس لیے یہ سپورٹس کی، یہ ٹیلی ویژن کی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بندشیں کھول دینی چاہیے، اور یہ رائٹس پی ٹی وی کو کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے ویورز دیکھتے، اور اس میں اگر کوئی انڈین ایڈورٹائزمنٹ آ رہا تھا یا جو بھی آ رہا تھا، اب آپ خالی ایڈورٹائزمنٹ ہی کی بات دیکھیں، انڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کریٹو ایلیمنٹ بہت ہے، جس طریقے سے وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی پروڈکشن کرتے ہیں، وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ انڈیا کا ایڈورٹائزمنٹ اور پاکستان کے ایڈورٹائزمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کنٹینٹ، پروڈکشن، پکچر، پیغام، میسج، پریزنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیر کا مدعا اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، ہم نے اس کے اوپر بہت کام کر لیا، ہم یہ نہیں کہ، لیکن جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے ویکسین بھی منگانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے مائنس شوگر باقی چیزیں تو آ جا رہی ہیں، دیکھیے شوگر کے علاوہ باقی ٹریڈ چل رہی ہے، اور میڈیکل علاج معالجے کے لیے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اسپتالوں میں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ دیکھیے اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت نے بھی تو 2002 کے معاہدے کی پاسداری کے لیے بات چیت کی، پس منظر میں بات چیت کی، اور اس کے بعد 26 فروری کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور جو ہے 1 مہینہ پہلے ہمیں بھی موقع ملا لائن آف کنٹرول پہ وزٹ کرنے کا، دیکھنے کا کہ اس کا براہ راست اثر پبلک کے اوپر آیا ہے سیز فائر کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی وی کو یہ ڈیل کرنے کی اجازت دے دیتے تو عوام اس سے براہ راست بینیفٹ ہوتی، لوگوں کو کھیل، تفریح، فلم، آرٹ، کلچر، دیکھیں پہلے ہی ماحول میں چیمہ صاحب بہت گھٹن ہے، پہلے ہی بہت گھٹن ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر کھل کے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ویب کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بلکہ سجیسٹ کروں گا اس کے اوپر ایک ڈائلاگ ضرور کریں، اس کے اندر انتہائی ڈریکونین کلازز آ رہی ہیں، بجائے دنیا میں آپ دیکھیں کہ میڈیا فری ہو رہا ہے، اینڈ فری میڈیا از ہیلتھی پارٹ آف ڈیموکریٹک کلچر اینڈ سوسائٹی، اور فری میڈیا صرف صحافت نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، یہ آپ کے یوٹیوبرز، یہ آپ کے بلاگرز، یہ آپ کا سوشل میڈیا، یہ آپ کا نیوز پیپرز، یہ آپ کے معاشرے کی خوبصورتی ہیں، اس لیے بھی خوبصورتی ہیں کہ اس میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے کسی قسم کی اب نہ ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہوگی، تو فوری طور پہ لوگ سٹیزن جرنلزم کے تھرو سے وہ چیزیں بے نقاب کر سکیں گے۔ کہیں پولیس زیادتی کرتی ہے تو یہ میڈیا بیسیکلی جو ہے یہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، کہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے ان کے ساتھ، پبلک کے ساتھ۔ تو میڈیا کو دبانا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے خود دیکھا، اب دنیا کس طرف چل رہی ہے، یہ میں نے ذکر اسی لیے کیا کہ یہ بھی سپورٹس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہیلدی میڈیا، سپورٹس، فلم انڈسٹری، آرٹ، کلچر، کتابیں، سب چیزیں۔ نام یہاں پر کسی اچھے بولنے والے بھی انڈین آتھرز ہیں، اچھے بولنے والے بھی انڈین پروفیسرز ہیں، وہ صرف سارے کے سارے آج کل جی سکائپ کے ذریعے لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں۔ جب آپ فیس ٹو فیس ملیں گے تو آپ کے سامنے آ کے وہ آپ کے لٹریچر فیسٹیولز میں آئیں گے، آپ کی یونیورسٹیز کے اندر آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، علم، ادب، صحافت، سپورٹس، ان چیزوں کو پولیٹیکل ایشوز کی بھینٹ نہیں چڑھنے دینا چاہیے، فیصلے پہ نظر ثانی ہو، سوچ بدلنی ہوگی، جس سوچ کا آپ نے ذکر کیا، یہ سوچ بدلنی ہوگی، اگر یہ سوچ نہ بدلی تو ہم مزید کئی برس پیچھے چلے جائیں گے۔ اور آپ کے سامنے چیمہ صاحب اس وقت ساؤتھ ایشیا کے ترقی کے اشاریے جو ہے وہ پاکستان سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم بار بار انڈیا کا نام لیں گے تو لوگ کہیں گے جی دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسانی ترقی کے بنگلہ دیش کے اشاریے ہندوستان اور پاکستان سے آگے نکل کے جا چکے ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف اسی کے اوپر کہ جی وہ حامد میر کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے دینی ہے نہیں بننے دینی، کون محب وطن ہے کون محب وطن نہیں ہے، ہمیں ان سوچوں سے، ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا۔ مدعے دیکھیں پوری دنیا میں پولیٹیکل ایشوز ہیں، چین اور امریکہ کے درمیان تھوڑے بڑے ایشوز ہیں، تو کیا وہ اپنے درمیان ہر قسم کی چیز جو ہے وہ منقطع کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، وہ کھل کے بات بھی کر رہے ہیں، نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کولڈ وار بھی چل رہی ہے، تو ہمیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سوچ بدلنی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور متین حیدر صاحب، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ سوچ کبھی اسٹیبلشمنٹ میں اس طرح کی ہوتی ہے اور کبھی سیاست دانوں میں ہوتی ہے، لیکن اصل میں نقصان تو عوام کو ہوتا ہے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا متین صاحب،
ہم انڈیا کی فلمیں تو نیٹفلکس اور امیزون پہ دیکھ لیتے ہیں, اب تو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. تو ابھی دیکھیں نا, مجھے میوزک ہو, موویز ہو, سنگر ہو, جتنا کنٹینٹ انڈیا میں جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں تو اتنا کنٹینٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. آپ نے سپورٹس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, آپ نے میوزک بن نہیں پا رہا آپ سے, اور میوزک کے اوپر بھی مونوپلی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کس طرح کا اب میوزک بھی جنریٹ ہو رہا ہے جو صرف ایک اینگل کا میوزک آ رہا ہے, جس میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملٹی بلین ڈالر کی انڈیا کی انڈسٹری ہے, 200 کروڑ 400 کروڑ کی فلمیں وہاں بن رہی ہیں, یہاں پہ پاکستان کے سنگر اور جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم نے انڈیا نہیں جانا, ہم انڈیا میں نہیں کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہم نے اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو بند کر لی ہے, اپنے راستے خود ہی ہم بند کر رہے ہیں. تو یہ متین حیدر صاحب یہ بتائیے گا, لوگ تو امیزون پہ اور نیٹ فلکس پہ آج کل انڈین موویز دیکھ رہے ہیں, تو اگر حکومت بند بھی کرے گی تو چینلز تو کھلے ہوئے ہیں, تو یہ براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ کیسے گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کھلا سوچیں, نہ کہ تنگ نظر ہو کے سوچیں, جس سے معاشرے کے جو ملاب کے راستے ہیں وہ سارے بند کر رہی ہے سرکار. جی بالکل چیمہ صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو نیٹ فلکس کی طرف سے یا امیزون کی طرف سے لوگوں کو وہاں سے ایکسیس مل جاتی ہے. یوٹیوب کے اوپر تو کوئی بندش ہی نہیں ہے, تو ساری انڈیا کی فلمیں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, سارے انڈیا کے اخبارات نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے پابندیاں لگانا اور پھر لوگ دوسرے آپشنز کی طرف آتے ہیں, دوسرے الٹرنیٹ جو آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں. چیز تو کہیں رکی بھی نہیں, آج بھی جتنا مرضی آپ دیکھ لیں, جو آپ کو سرور ملے گا ہندوستان کے نغمے میں, آج بھی رفیع اور لتا منگیشکر کے گانے اور انڈیا کے جو ڈانسز ہیں اور انڈیا کی جو فلمز ہیں, رائٹ, چاہے وہ نئے سانگز ہیں چاہے وہ پرانے سانگز ہیں, چاہے وہ فلمز آج کی ہیں چاہے وہ پرانی فلمز ہیں, ان کی فلمز جب بھی مارکیٹ کے اندر آتی تھیں تو ہندوستان کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان بھی پہنچتی تھی, پاکستان کے سینماؤں میں بھی لگتی تھی, بزنس لے جاتی تھی, اچھا خاصا بزنس. پہلے آپ نے ان کی فلموں کو بند کیا, بھئی اگر آپ ان کی فلم کو بند کر دیں تو آپ اپنی ڈوبی مری ہوئی فلم انڈسٹری کو آپ زندہ کیجئے, اس کے اندر آپ ان کو بیٹر انسینٹیوز دیجئے. وہی اسی قسم کے حالات ہیں نا انڈیا پاکستان کے, ہم امریکہ یورپ سے تو کمپیئر نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی فلم انڈسٹری کو ڈوبنے دیا اور اس کی جگہ آپ نے ایک دو ٹی وی نیٹ ورکس کو اجازت دے دی. ان ٹی وی نیٹ ورکس نے جو ہے وہ ٹاپ کے فلم سٹارز کو اپنے ٹی وی کے اندر دے دیا, فلم ڈوب گئی, انہوں نے انہی سے فلمیں پرائیویٹلی بنوائی, ایک دو میڈیا ہاؤسز کو اربوں روپے کا بینیفٹ دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہماری آرٹ کلچر اور فلم کی جو پالیسی ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں وہ فوت ہو چکی ہے. ہمیں اپنی آرٹ کلچر اور فلم کی پالیسی کو ریوائیو کرنا ہوگا. ہندوستان کے ساتھ آرٹ اور فلم کے نیگوسیشنز ہمیں شروع کرنے ہوں گے تاکہ فلم فیسٹیولز, ہماری بھی فلمیں وہاں پہ جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بالکل فلمیں نہیں ہیں, پاکستان کی فلمیں بھی وہاں پہ جانے چاہیے, اور وہاں کے میڈیا کو بھی. پاکستان کے اندر ایک زمانہ تھا 1991 92 کا, اسلام آباد کے اندر قمر چیمہ صاحب ہندوستان کے 10 صحافی باقاعدہ بیٹھتے تھے, ہمارے ساتھ دفتر خارجہ کی بریفنگ میں وہ ہوتے تھے. ٹائمز آف انڈیا, ہندو, ہندوستان ٹائمز, پریس ٹرسٹ آف انڈیا, انڈین ایکسپریس, پوری ٹیم کے ساتھ 8-10 ٹیم کے ساتھ آتے تھے جاتے تھے. ہندوستان میں عبد الوحید حسینی نمائندہ جنگ ہوتے تھے, رائٹ. تو ایک اچھا وقت تھا کہ جی آپ نے کورسپونڈنٹس کو الاؤ کیا ہوا تھا, کچھ نمائندے وہاں جاتے تھے, کچھ وہاں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. راحت فتح علی خان سمیت جتنے ہمارے ٹاپ کے چاہے قوالی والے ہیں, چاہے سنگرز ہیں, چاہے ڈانسرز ہیں, وہ ہندوستان میں پرفارم کرتے تھے. لیکن پیسہ کہاں آتا تھا؟ پیسہ انڈیا کے اندر نہیں رہتا تھا, پیسہ بھی پاکستان کے اندر آتا تھا. تو اس طریقے سے ایک آرٹ اور کلچر کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ چل رہی تھی, اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. آرٹ کلچر اور فلم کی یہ جو چیزیں یہ بحال ہونے چاہیے. ہمارے آرٹسٹ, ہمارے فلم میکرز, اور ہندوستان کے اندر بہت جگہیں جہاں پہ اچھی پاکستانی فلمیں شوٹ کی جا سکتی ہیں. اگر آپ ارطغرل کو آپ دکھا رہے ہیں تو آپ آگرہ کے اوپر آپ فلم بنا سکتے ہیں, آپ لکھنؤ کے کلچر کے اوپر فلم بنا سکتے ہیں, آپ نئی دلی کے لال قلعے کے اوپر فلم بنا سکتے ہیں, آپ حیدرآباد دکن جا سکتے ہیں, آج آپ علی گڑھ یونیورسٹی کے اوپر کوئی فلم بنا سکتے ہیں. تو ہندوستان تو اسلام کی تہذیب و ثقافت اور ہماری اردو, ہمارا اردو ادب, لٹریچر, ان ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے. تو ہماری بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, جو میڈیا پروڈکشن کمپنی, ICR اگر فلمیں بنا رہا ہے, دیکھیں
تو ICR کو ہی چاہیے کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کو پروموٹ کریں, وہ ہندوستان میں جا کے پاکستان کے اینگل کے ساتھ. اور جب بارڈر فلم بنی تو اس کے اوپر بہت کہا گیا کہ جی اینٹی پاکستان بنی. تو آپ خود دیکھیے کہ آپ نے کون سی ایسی فلمیں بنائی جس کے اندر آپ نے ہندوستان کے تعصب کو بے نقاب کیا ہو. یہاں پر تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہائی جیک کر لی گئی ہے. تو آرٹ, فلم, کلچر, میڈیا, نیوز پیپرز, ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہندوستان پاکستان کی ان چیزوں کے اوپر سے بندش اٹھنی چاہیے. یہاں پر اگر نیو یارک ٹائمز مل رہا ہے تو یہاں پر ٹائمز آف انڈیا بھی ہمیں پڑھنے کو ملنا چاہیے. نیٹ کے اوپر اگر ابھی ہم کرتے ہیں تو وہ انڈین نیوز پیپرز بلاک ہوئے ہوئے ہیں, انڈین نیوز پیپرز کی ایزیلی ایکسیس اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی قمر چیمہ صاحب, یہی تو ہیلدی سوسائٹی کی نشانیاں ہیں. کتابیں آپ کے پاس نہیں آ سکتی, اسکالرز آپ کے پاس نہیں آئیں گے, سوچ آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی, آپ کے پاس پروگریسو تھنکنگ نہیں ہوگی, تو معاشرہ آگے کیسے ڈیولپ ہوگا؟ رائٹ. آپ کو جو دیا گیا کہ قمر چیمہ صاحب نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیزیں پڑھانی ہیں, جب آپ کھل کے کسی اچھے اسکالر کو نہیں بلا سکتے, آن لائن یا اسکائپ کے ذریعے آپ نہیں بلوا سکتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ اور پروگریسو تھنکنگ ایک معاشرے میں, اور خاص طور پہ جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے جو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے, اس کے اندر پروگریسو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہیلدی ڈیموکریٹک ویلیوز, اوپن سوسائٹی جسے کہتے ہیں, یہ بڑی ساری چیزیں اس آرٹ, کلچر اور آج پاکستان کے اندر بھی فلم کا وہ حال ہے کہ وہ اسے ایک سائن پیکس, ایک انتہائی مہنگے ترین سینماؤں کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے. ایک وقت تھا کہ ناز سینما مری روڈ کے اوپر ہوتا تھا, اوڈین تھا, ناز سینما تھا, اس کے ساتھ سیٹلر ٹاؤن میں 4 سینمے ہوتے تھے, 5 روپے میں مزدور فلم دیکھ لیتا تھا. وہ مزدور قمر چیمہ صاحب پاکستان کے اندر وہ فلم دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. ہندوستان میں آج بھی 15-20 روپے کے اندر فلم دیکھی جا سکتی ہے. مزدور اور ان کا عام آدمی جو ہے ہندوستان کے اندر پکچر, وہ کہتا ہے شام کو سب کچھ مل جائے, مزدوری میں سے سیونگ ہو جائے, پکچر ضرور دیکھنی ہے. تو ہمارے یہاں پکچر ڈیڈ ہو رہی ہے, ان کے یہاں پکچر فلرش کر رہی ہے. تو آج وہ تمام بڑے بڑے سینما گھر جو پاکستان میں تھے وہ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بن گئے. عوام کو سستی تفریح جو ملتی تھی, شام کو تھیٹر لگے ہوئے ہوتے تھے, وہ سینمے بند ہوئے تو پھر وہ تھیٹر لگ گئے. تھیٹرز بھی عوام کو سستی اور معیاری تفریح دیتے تھے. ان تھیٹرز کے فنکاروں کا آج کیا حال ہے؟ ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. تو ہم مقابلہ کرنے چلتے ہیں ہندوستان سے, ہم اپنی کلچرل پالیسی دیکھیں کہ ہم نے کمرشلائزیشن کے چکر میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. 1,000-1,200 روپے کی فلم ایک مزدور آدمی نہیں دیکھ سکتا. اس کی بھی دل, سوچ, امنگیں, لائکنگ اسی طرح جس طرح ایک ایلیٹ والا جو ہے وہ 500-700 روپے کی وہاں پہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے گا, 3-4 ہزار روپے فلم کے اوپر لگائے گا. تو اس طریقے سے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھتی ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں, لیکن یہ وہ روٹ کازز ہیں. جب آپ عوام کو سستی اور معیاری تفریح نہیں دیں گے تو معاشرے کے اندر انتہا پسندانہ جذبات تو بڑھیں گے. یہ آرٹ, علم, ادب, کلچر, فلمز انڈیا پاکستان کے اندر بہت خوبصورت ہے. میں بہت دفعہ انڈیا میں گیا ہوں. جس طریقے سے انڈیا کی عوام پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تو ہر ملک کے ریلیشنز اٹ ویریز, لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ وہ ہندوستان کے لوگ لاہور آنے کو دیکھنے کو ترستے ہیں. کہتے ہیں یار کبھی کسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایسی لاہور آئیے, اور سنیا بہت زبردست کھانے تھے لاہور نے. تو یہی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ امرتسر کے ریسٹورانٹس میں بیٹھیں, امرتسری برفی کھائیں, نئی دلی کی بریانی کھائیں, امرتسر کے اندر بیٹھیں, گھومیں پھریں. اور امرتسر آپ کو پتا ہے 40 منٹس کی ڈرائیو ہے ٹوٹل لاہور سے. تو یہ بندشیں ختم ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کور ایشوز ختم ہو جانے چاہیے, کور ایشوز اپنی جگہ پہ رہیں, ان کے اوپر بات چیت. ٹریک 2 چل رہی ہے, ٹریک 1 چل رہا ہے, لیکن عوام کی سوچ کو ہم کمپرومائز نہ ہونے دیں, عوام کے رائٹس کو ہم کمپرومائز نہ ہونے دیں. بالکل صحیح, آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات کہا کہ کس طرح ہم نے انٹرٹینمنٹ کو اپنے ملک سے ختم کر دیا ہے, اور ہمیں اب انٹرٹینمنٹ تو رہی نہیں ہے. اب انٹرٹینمنٹ بھی امیر آدمی کے لیے ہے. ایک طرف تو مولویوں نے اور وہ جو جہادی مائنڈ سیٹ تھا اس نے ہمارا کلچر تباہ کر دیا, پھر سرکار نے انٹرٹینمنٹ ختم کر دی,
اور ابھی وہ جو انٹرٹینمنٹ آج بھی وہ جو دیکھی جا رہی ہے وہ انڈیا کی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں سستی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, اپنے سینما اپنے کلچر ہر چیز بند کر دی, میوزک بند کر دیا. اور انڈیا کو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو گلوبل جو اکانومی کے ساتھ لنکڈ ہے. ہمارے ہی مسئلے ہیں, ہماری فلم انڈسٹری, ہمارا سنگر لنک نہیں ہے. شاید یہ کبھی وقت آئے گا اور عوام احتساب کر سکیں ایسے مائنڈ سیٹ کا, اور عوام احتساب کر سکیں ان سیاستدانوں کا اور ان لوگوں کا جو سبب بنتے ہیں تقسیم کا, نہ کہ سبب بنتے ہیں محبت کا. متین حیدر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ آور ویورز. مائی پلیئر چیمہ صاحب.